अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। इसे इतना होश कहाँ है महाराज? राशिद हुसैन भराई हुई आवाज़ मगर गुस्से से बोला, वो तो इस मरदूद अकबर के गाम में रो रो कर पागल हुई जा रही है। खुदा जाने इस कमबख्त ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है कि वो हर वक्त बस इसका और अपने कलाश शोहर का कलमा पढ़ती है। घबराओ नहीं राशिद हुसैन, सब ठीक हो जाएगा। अकबर की मौत के बाद प्रेम की अग्नि ज़्यादा दिनों नहीं चल सकती। मेरा जहन माऊफ हो रहा था अकबर और समीना की बाबत ये जानकर कि वो भी मेरी तरह मुसीबत का शिकार है। मेरे रगों पे में बिजलियाँ गूंज गईं। मैं इससे ज़्यादा सुनने की ताब नहीं रखता था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने सोचा कि ख्वाह हालात कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो, मुझे अब होश में आकर कोई अमली इक़दाम करना चाहिए। ठीक उसी वक्त एसपी माथर कह रहा था, महाराज मैंने आपकी आज्ञा से अभी तक अकबर हुसैन को अपनी खुफिया कैद में रखा है। इसके अलावा इसका पता मालूम करने के लिए मुझे इस पर सख्तियाँ भी करनी पड़ी हैं, लेकिन ये सब गैर कानूनी है। महाराज अगर बड़े अफसरों को इसकी खबर मिल गई तो इन बातों की चिंता मत करो। माथर जी, मैंने जैसा विचार किया है वैसा ही होगा। मेरी शक्ति के बहरास पापी को कुचल कर नरक में झोंक देंगे कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। हाँ, जब तक सारे काम पूरे ना हो जाएं, समीना को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अकबर के सिलसिले में ओंकार नाथ के नापाक इरादे का इल्म हो जाने के बाद सब्र का दामन मेरे हाथों से छूट गया। मैंने आंखें खोल दी। उस वक़्त मैं ओंकार नाथ, एसपी माथर और बैरिस्टर राशिद हुसैन के दरमियान फर्श पर चत पड़ा हुआ था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर फरमोश करके तैश के आलम में उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले एसपी माथर की निगाह मुझ पर पड़ी। वो बड़ी तेज़ी से पीछे हट गया। यही कैफियत बैरिस्टर राशिद हुसैन की भी हुई, लेकिन ओंकार नाथ वो बदस्तूर मेरे रूबरू सीना ताने खड़ा था। उसकी खौफनाक और सुरख सुरख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं। मुझे उठता देखकर उसके चेहरे पर नफ़रत के तासुरात पैदा हो चुके थे। मैंने माहौल के तकाज़ों को बालाए ताक रख कर ओंकार नाथ के चेहरे पर बड़ी हकारत से एक निगाह डाली और कहा, ओंकार नाथ, तुमसे कुछ ना हो सका तो तुमने ये घटिया हरकत की। मैं समझता हूँ तुम इसमें कामयाब ज़रूर हो गए, मगर तुम्हें शर्म ज़रूर आ रही होगी। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी गैरत होती तो ख़ुद मेरे सामने आते। सच कहा तुमने शाहिद मियाँ। ओंकार नाथ जहर खन से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं ये समझ बैठा कि आप जैसा मेहमान बुज़ुर्ग एक औरत के चक्कर में आ जाएगा। तुम बहुत ओछी बातें कर रहे हो जो तुम्हें ज़ेब नहीं देती। तुम एक आलिम भी हो, ये बात मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैंने बदस्तूर गुस्सैली आवाज़ में कहा, मुकाबले का सवाल तो मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूँ। जब मैं आए खुद को आज़मा कर देख लो। जो जी में आए खुद को आज़मा कर देख लो, कहा महाराज। ओंकार नाथ ने सहमा हुआ लहजा बनाकर जवाब दिया, अब मैं इतना मूर्ख भी नहीं जो आप जैसी बुलंद हस्ती से मुकाबला करके अपना किया करम करवाऊँ। मैं तो आपका चेला हूँ महाराज। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये महसूस करके एक बानकार पंडित मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है और सिफलेपन पर इतरा रहा है। मैं बुरी तरह तिलमिला उठा और गजदार आवाज़ में बोला, पंडित, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अपने इस खेल में कामयाब हो जाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने दिनों चारपाई पर पड़े रहे हो? क्या तुम ये भी भूल गए हो कि मेरे मोकलों ने तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी थी? तुम खुद को समझो ओंकार नाथ, खुद को पहचानो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शाहिद अली ओंकार नाथ के बजाय एसपी माथर ने गराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज करता हूँ, लेकिन अब अगर तुमने महाराज की शान में कुछ कहा तो तुम दरमियान में मत बोलो माथर जी।
ओंकार नाथ ने हाथ उठाकर माथर की जमला काटते हुए कहा, फिर बिगड़े हुए तेवर से मुझे घूरता हुआ बोला, मसले तो मैंने मेरा ईमान क्या है, मेरा मजाक उड़ाया है, तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैं तुझे हाथ बांध कर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दूंगा तो मेरा नाम ओंकार नाथ नहीं। मैं और तुझ जैसे बेदीन के आगे हाथ बांधूंगा, हाथ से मत गुजर। मैंने तलख लहजे में कहा, मैं बुत फरोश नहीं, बुत शिकन हूँ। पंडित मेरे साथ मेरी पूरी तारीख है, मैं तुम्हें गोली मारूं। एसपी माथर ने गरज कर कहा, लेकिन वो अभी तक मुझसे दूर दूर ही था। मुझे इसके चेहरे पर गुस्से और बौखलाहट के मिले जुले तासुरात नज़र आ रहे थे। मैंने माथर से कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन ओंकार नाथ बोल पड़ा, तो शायद अली अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो जो कुछ मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। तुम मेरे और मेरे मंत्रों के चरण छूकर क्षमा की बख्शा मांगो, तुम्हारी मुक्ति का, क्योंकि यही एक तरीका है। परंतु अगर तुमने अकड़ फूं से काम लिया तो फिर तुम्हें सारा जीवन पछताना पड़ेगा। कमीने तेरी ये मजाल। मैं आपसे बाहर होकर ओंकार नाथ की तरफ झपटा। मेरा इरादा था कि आज इस नाबकार पंडित को सफ़ा हस्ती से मिटा कर ही दम लूँगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गैर मरई कुत्तों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। मैं इस अचानक अफ्तार से बौखला गया। मैंने ख़ुद को इन शैतानी कुत्तों से आज़ाद कराने की खातिर बेहतर हाथ पाँव मारे, लेकिन मेरी एक ना चली। मैंने जल्दी से 2-4 आज़मूदा वज़ाइफ का सहारा भी लिया, मगर वो भी बेसूद साबित हुए। मैं जिन गैर मरई कुत्तों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे बेबस करके रख दिया था। मुझे अपना सांस अपने सीने में घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इस वक्त मुझे अपने मर्तबे का ख्याल आया और एक मरदूद शख्स के मुकाबले में अपनी नाकामी का एहसास हुआ तो मेरी आंखें भर आईं। एसपी माथर और बैरिस्टर राशिद हुसैन मुझे ओंकार नाथ पर झपटता देखकर पहले तो चौंके थे, लेकिन अब मेरी मज़ाक़ा खेज़ कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ओंकार नाथ जिसका दाव मेरे ऊपर चल चुका था, बड़ी तज़हीक आमेज़ संजीदगी से मुझे मुखातिब करके बोला, क्या हुआ मियाँ साहेब जी, आप रुक गए क्यों? क्या आपको मेरे ऊपर दया आ गई? मैंने एक बार फिर अपनी तमाम क़ुव्वतों को जमा करके ख़ुद को आज़ाद कराना चाहा, मगर महज तड़प कर रह गया। बोलने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी क़ुव्वत गोयाई भी सलब कर ली हो। ओंकार नाथ ने कहा, कुछ तो बोलिए मियाँ साहेब, ऐसी भी क्या नाराज़गी? मैं होंठ काट कर रह गया। कुछ करने या कहने का यारा कहाँ था। मैं बेबस खड़ा सुनता रहा। ओंकार नाथ बड़ी देर तक मेरे बेबसी पर कहके लगा रहा था। उसने माथर को मुखातिब करके कहा, माथर जी, तुमने देखा कि क्या से क्या हो गया। अब मैंने इसे कैसा काट का उल्लू बना दिया है। अब ये बिल्कुल लाचार है, बिना मेरी आज्ञा के एक हरकत भी नहीं कर सकता। महाराज राशिद हुसैन ने मुझे नफ़रत से घूरते हुए ओंकार नाथ से कहा, क्या आप सामीना की दीवानगी का कोई इलाज नहीं कर सकते? अगर उसकी यही कैफियत रही तो वो मर जाएगी। महाराज, सब ठीक हो जाएगा। राशिद हुसैन, परंतु पहले मुझे इस मियाँ जी का बंदोबस्त कर लेने दो, ओंकार नाथ ने कहा। फिर वो दोबारा एसपी माथर से मुखातिब हुआ, अब ये तुम्हारा शिकार है, इसे हवालात भेज दो। इस पर ज़नाकारी का इल्ज़ाम साबित करने के लिए वो औरत बड़े काम की साबित होगी जिसने इसे पकड़ाने में हिस्सा लिया था। जो हुक्म। महाराज माथर ने रुक कर जुमला पूरा किया। ओंकार नाथ से वो बहुत ज़्यादा मरूब नज़र आता था। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर की तमाम मुतहर्रिक क़ुव्वतों को जैसे जंग लग गया था। मैं कोई जवाबी कार्रवाई करने से लाचार था। माथर और ओंकार नाथ का इशारा पाकर कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वापस हुआ तो उसके साथ 4 सादा लिबास वाले भी थे। माथर एक शख्स को जो सबसे आगे था और जिसकी निगाहों से कीना तोज़ी झलक रही थी, मुखातिब करके बोला, शर्मा जी, तुम इसे अपनी निगरानी में ले जाकर हवालात में बंद कर दो। औरत का बयान और डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट सुबह तक तैयार करा ली जाएगी। बेहतर है सर, शर्मा ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। थाने के इंचार्ज को सख्ती से हिदायत कर देना कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं
کسی شخص کو اسے نہ ملنے دیا جائے اور اسے علیحدہ حوالات میں رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ تم اسے حوالات تک لے جانے کے لیے قیدیوں والی پولیس وین استعمال کرو گے۔ اپنے ساتھ اگر چاہو تو 2-4 اور مسلح سپاہیوں کو لے کر۔ یہ سارا کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے۔ جب تک کاغذات تیار نہ ہو جائیں کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، شرما نے سنجیدگی سے کہا۔ شرما کے اشارے پر اس کے بقیہ 3 ساتھیوں نے آگے بڑھ کر مجھے گھیر لیا۔ پھر ایک سادہ لباس والے نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ میں اف بھی نہ کر سکا۔ اون کائنات بدستور سینہ تانے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سادہ لباس والے مجھے لے جانے لگے تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، کیا اب تمہیں اندازہ ہوا کہ تم نے میرے بارے میں کتنے غلط اندازے قائم کیے تھے؟ تم نے بڑی حماقت کی۔ میں نے جواب دینا چاہا لیکن الفاظ جیسے میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ میرے اوپر اب تک کچھ غیر مرئی شیطانی قوتوں کا تسلط تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفقود ہو چکی تھیں۔ میں خاموشی سے سادہ لباس والوں کے ساتھ باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا ہوا باہر آ گیا جہاں پولیس کے بہت سارے مسلح جوان موجود تھے۔ ماتھر کے دروازے سے قیدیوں والی گاڑی تک لے جانے کے لیے میرے جسم کے اوپر حصے پر ایک سیاہ کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ باہر کا کوئی شخص میری ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد مجھے پولیس وین میں پچھلی سیٹ میں بٹھا کر باہر سے دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد وین حرکت میں آ گئی۔ میں اب حوالات کی سمت جا رہا تھا۔ سیاہ کپڑے کی وجہ سے مجھے شدید گھٹن ہو رہی تھی۔ میں باہر کی کسی چیز کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے ان راستوں کا بھی علم نہ ہو سکا جن پر وین چل رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایس پی ماتھر کی ہدایت کے مطابق ایک علیحدہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور ایک سنگین بردار سپاہی کو دروازے پر تعینات کر دیا گیا۔ شرما نے جاتے وقت تھانے کے ڈیوٹی افیسر کو بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس حوالات کی طرف کسی سپاہی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رات گئے تک میں جاگتا رہا۔ حوالات کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی تھی، اس لیے میں تھک کر فرش پر لیٹ گیا۔ گہری تاریکی کے سبب مجھے الجھن ہونے لگی تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری بار میری آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی میرا بازو تھامے مجھے آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو دم بخود رہ گیا۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حوالات میں میرے قریب اس وقت ہی راجکماری شیلا سوگوار بیٹھی تھی جسے میں نے قلعے کے ویران گوشے میں دیکھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے راجکماری کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی اور اس کی مترنم مگر مغموم آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ پردیپ، صرف تمہارے کارن آج صدیوں بعد میں قلعے کے ویران گوشے سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں۔ تمہارے اوپر جو بیتا ہے اس کی خبر سن کر میں بے عقل ہو گئی۔ میں تمہاری سہایتا کرنے یہاں آئی ہوں پردیپ۔ شیلا کے لہجے میں پیار کی کسک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے سینکڑوں دیپ روشن نظر آ رہے تھے۔ اس کا ہوش ربا جمال قید خانے میں بھی میرے دل کو گرما رہا تھا، لیکن میں بولنے سے قاصر تھا۔ تم چپ کیوں ہو پردیپ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور پہلے جنم کی تمام باتیں اور اپنی شیلا کو بھی بھول گئے ہو۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میں راجکماری کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا۔ میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی رہیں۔ شیلا نے مجھ سے جواب نہ پا کر ایک سرد آہ بھری اور کہا، میرے بھاگ میں یہی لکھا تھا پردیپ۔ میں اب نراش ہو چکی ہوں۔ میری آتما کتنی بے چین رہی ہے تم کیا جانو۔ تم نہیں جان سکتے پردیپ، تم نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ۔ چند ثانیے تک حوالات میں سناٹا طاری رہا۔ پھر شیلا بولی، پردیپ اب تمہیں دوش دینے سے کیا حاصل؟ بھگوان نے یہ ستم کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم اب بھی میرے لیے پردیپ ہو۔ یہ بھاگ کا پھیر ہے، پر میں ابھی تک تمہیں اپنا دیوتا مانتی ہوں۔ تمہاری پوجا کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں سے نکلتے ہی پھر مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن تم میرے ہو، میں اور انتظار کروں گی۔ بتاؤ اپنی داسی سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ شیلا اتنا کہہ کر رونے لگی تو میں بھی رونے لگا۔
اس کی پلکوں کی اوٹ سے ابھرنے والے آنسو جو اس کے گالوں سے ڈھلک ڈھلک کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے، میری بے بسی کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس وقت ہر احتیاط سے منہ موڑ کر شہلا کی زلفوں میں خود کو چھپا لیتا، اس کے آنسوؤں کو یوں نہ بہنے دیتا۔ اپنا ماضی المضمیر سمجھانے کی خاطر میں نے گردن کو نفی میں جنبش دینی شروع کر دی۔ میں نے اشارے سے اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ گریہ بند کر دے اور اپنے آنسوؤں کو خشک کر لے، مگر اس نے میرے اشارے کا کچھ اور مطلب نکلا اور تڑپ کر بولی، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ میں جا رہی ہوں پردیپ، تم خوش رہو، میں اب جا رہی ہوں۔ شاید میری صورت دیکھ کر تمہیں دکھ ہوتا ہے، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے وشواس ہے کہ کبھی نہ کبھی تمہیں میرا خیال ضرور آئے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اور پھر قبل اس کے کہ میں شہلا کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا اشارہ کرتا، وہ بڑی تیزی سے تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ میرے دل سے ہوک اٹھ کر لبوں تک آ گئی۔ میں نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس قید و بند میں بھی تمام رات میں شہلا کے سلسلے میں منصوبے بناتا اور توڑتا رہا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو گردش حالات نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حوالات میں سب سے پہلے شرما داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات اجاگر تھے۔ کچھ دیر تک وہ مجھے حاکمانہ نظروں سے گھومتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، شاہد علی، 2 گھنٹے بعد تمہیں مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تمہارے اوپر ایک ہندو لڑکی کلپنا کی آبرو ریزی کا الزام ہے۔ تم اسے رات گئے شہر سے اغوا کر کے لے گئے تھے، بعد میں تم نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ کلپنا کا بیان اور ڈاکٹری رپورٹ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے تو کافی نہیں ہے، لیکن اس سمے تم سے ایک خاص بات کہنے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجسٹریٹ کے سامنے زبان کھولی اور الزام کی تردید میں کچھ کہا تو ایس پی ماتھر تمہیں خطرناک حالات سے دوچار کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو اذیت ناک تشدد ہم تمہارے اوپر کریں وہ عدالت کی سزا سے زیادہ بھیانک ہو۔ اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ تم مجسٹریٹ کے سامنے اپنی گندی زبان بند ہی رکھنا، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ بولتا کیوں نہیں شرما؟ شرما کی گرجدار آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کیا تو نے سن لیا کہ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر کو جنبش دی تو شرما کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے نفرت سے گھور کر تضحیک آمیز لہجے میں بولا، تمہارے کرتوتوں کی کہانی جب اخبارات میں چھپے گی تو تمہارے چیلے چاٹے شور مچانے کے بجائے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دنیا جان جائے گی کہ تم نے اپنی مہان شکتی کا ڈھونگ کس لیے رچایا تھا۔ شرما اتنا کہہ کر چلا گیا تو بے بسی اور مستقبل میں ہونے والی ذلت کے احساس سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ جو کچھ شرما نے کہا تھا اگر وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا تو میرے عقیدت مند مجھ پر افسوس کرنے کی بجائے میرے کردار پر تھو تھو کریں گے۔ میرا نام بڑی حقارت سے لیا جائے گا، میری برسوں کی عبادت اور ریاضت خاک میں مل جائے گی۔ اور کیا عجب کہ لوگ میرے نام کے ساتھ میاں صاحب کی ذات بابرکات پر بھی انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ میری حالت ابتر ہونے لگی، ذہن معاف ہونے لگا۔ مجھے اکبر کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ غریب کس حال میں ہوگا اور اس پر کیا کیا ظلم توڑے جا رہے ہوں گے۔ مجھے یہ احساس زیادہ مذہل کیے دے رہا تھا کہ اکبر میری وجہ سے صعوبتوں کا شکار ہوا ہے، ورنہ اس کی اور انکار نات کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ اس غریب کا مستقبل بھی میری وجہ سے تباہیوں میں تھا۔ یکے بعد دیگرے مختلف خیالات اور تصورات نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ پھر اچانک میرے تصورات میں راج کماری شیلا کا تصوراتی حولہ ابھر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آسمانوں کی سمت اڑی چلی جا رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر بلا کا تقدس اور معصومیت ہے۔ پھر میں نے خود کو اس کے پیچھے جاتا محسوس کیا، لیکن وہ میری دسترس سے بہت دور بادلوں کے پیچھے پرواز کر رہی تھی۔ میں ابھی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کہیں سے ایک سفید گدھ خون میں گتھڑا ہوا ادھر سے گزرا اور اکبر کا خواب مجھے یاد آنے لگا، اس خیال سے کہ میاں صاحب نے بھی مجھے گدھ کے ہاتھوں نجات نہیں دلائی تھی۔ میرا دل
ڈوبنے لگا۔ یقیناً مجھ سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ میں نے ابوالحسن اکبر اور داعش کے مشوروں کو ٹھکرا کر جو قدم جلد بازی میں اٹھائے، آج انہی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میں نے پہاڑی کو چھوڑ کر علم و فضل کو رسوا کیا۔ میں نے اپنے مرتبے کو فراموش کر کے ذاتی اغراض اور سرکش نفس کے فریب میں آ کر خود کو تباہ کر لیا تھا۔ میں نے احکام الہی کو نظر انداز کیا تھا۔ جو کچھ میں کرتا رہا وہ کسی عالم باعمل کے منصب کے شایان شان نہیں تھا۔ جب میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر کے رب العزت سے رشتہ جوڑا تھا تو فیصلے بھی خدا پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ وہ منصف ہے، وہ حق کا امین ہے۔ میں نے خود کو کھو دیا۔ میں نے میاں صاحب کے مرتبے کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ پر اب وقت گزر چکا تھا۔ حوالات کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ شرما 3-4 سنگین برادر سپاہیوں کے ساتھ حوالات میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ہولناک مستقبل میرے سامنے تھا۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ شرما نے ایک بار پھر مجھے کرخت لہجے میں تاکید کی کہ مجسٹریٹ کے روبرو مجھے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک سادہ لباس والا اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں وہی سیاہ کپڑا موجود تھا جو رات میرے چہرے پر ڈال گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایس پی ماتھر اور اس کے گرگے مجسٹریٹ کے فیصلے تک مجھے لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر میرے معاملات قبل از وقت منظر عام پر آ گئے تو نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرما کے اشارے پر جب ساوے لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میرے سمت بڑھا تو میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ حوالات کے دروازے کی سمت اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم پر حرارت کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ میں نے درشہوار کو حوالات کے دروازے پر کھڑے دیکھا جو بڑی قہر آلود نظروں سے شرما اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکی تو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں اور میرے قدم مضبوطی سے زمین پر جم رہے ہیں۔ میری نگاہ تیزی سے دور ہو رہی تھی۔ وہ دھند چھٹ رہی تھی جو کائنات کے کسی جاپ نے مجھ پر طاری کر دی تھی۔ میں نے دری کو آواز دینا چاہی لیکن میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے بے تابی سے اپنی گردن کو 3-4 جھٹکے دیے۔ درشہوار نے میری اس ہذیانی کیفیت کو غور سے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور اس نے کوئی آیت پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک سادہ لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میرے نزدیک آیا اور میں نے اپنے جسم کو پوری طاقت سے اس کو لات مار دی۔ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا انجام دیکھ کر 3-4 گرائنڈل قسم کے سپاہیوں نے مجھے جکڑ لیا اور توہین آمیز انداز میں مجھے دھکیلنے لگے۔ وہ شخص جو میری ٹھوکر سے کرا رہا تھا تیزی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ لیکن فوراً ہی وہ دور ہٹ گیا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایس پی ماتھر کا خاص رندہ شرما بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کڑک کر بولا، شاہد علی ہمارے ساتھ سیدھی طرح چلو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مردہ حالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں؟ میری قوت گویائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور کہا، شرما موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کیوں ہو رہا ہے کہ تم جیسے راکشس میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے شرما۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ملا، اب تیرا انجام نزدیک ہے۔ تو نے بہت دن پریشان کر لیا۔ مردود میں اس وقت بے بس ہوں۔ تو مجھے میرا انجام کو کیا پہنچائے گا؟ چل، تجھے جہاں لے جانا ہے وہاں چل اور جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، زیادہ باتیں نہ بنا۔ سنی تو نے ہمارے پنڈت کائنات کو للکارتا ہوا؟ انجام بھول گیا تھا کیا؟ سنا تھا تو بڑا ملعون ہے۔ شرما نے میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، تو میرا خون کھول رہا تو میرا خون کھول اٹھا کائنات۔ اگر وہ حقیقتاً کوئی عالم ہوتا تو اس طرح کی اوچھی حرکت نہ کرتا۔ کسی عورت کا سہارا لے کر دشمنوں کو ذلیل کرنا عالموں کا شیوا نہیں۔ کائنات تو بہت پنج نکلا۔ اپرادھی، میں کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال۔ تو ہمارے دھرماتما کا ایمان کر رہا ہے؟ شرما غصے سے لال پیلا ہو کر بولا۔ پھر اس کا بھرپور ہاتھ میرے گال پر اس زور سے پڑا
کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ شرما نے دوسرا ہاتھ مارا، پھر سادہ لباس والے کو حکم دیا، اس مسئلے کے چہرے پر کپڑا ڈال دو، اگر یہ آواز نکالے تو مار مار کر بھرکس نکال دو۔ میں پے در پے 2 ہاتھ کھا کر چکرا گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو در شہوار کو غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ اس کی قہر آلود نظریں بدستور شرما کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پشت پر بندھے ہاتھوں میں ہتھکڑی کی چبھن سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ ابھی تک میری قوت گویائی واپس لانے کے سوا در شہوار نے میرے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ذہن میں ایک پریشان کن خیال ابھرا، کہیں میاں صاحب اور میرے عقیدہ مندوں کی طرح دری نے بھی تو مجھ بد دل ہو کر نگاہیں نہیں بدل لیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ دوسرا سادہ لباس والا شرما کا اشارہ پا کر بگڑے ہوئے تیور سے آگے بڑھا اور میرے چہرے کو سیاہ کپڑے سے چھپا دیا۔ میرے چاروں طرف ایک بار پھر تاریکی پھیل گئی۔ میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ در شہوار غالباً میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اس کے باپ ابو الحسن نے اسے شاید میری طرف سے بدظن کر دیا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لے چلو اس حرامزادے کو۔ شرما کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اگر مزاحمت کرے تو ہڈی پسلی ایک کر دو۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دونوں بازو کرخت شکنجوں میں محسوس کیے۔ مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت مناسب نہ سمجھی۔ در شہوار کی خاموشی نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ میں خاموشی سے قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ میرے جلاد میرے ساتھ تھے۔ گاڑی میرے بیٹھتے ہی حرکت میں آ گئی۔ میری کیفیت اس بھٹکے ہوئے جانور جیسی تھی جس نے ریگستان میں سراب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، پھر مایوس ہو کر خود کو موت کے بھیانک انتظار کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنا دل قابو میں کیے بیٹھا رہا۔ اس پستی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو مجھے کچھ دور پیدل جانے کے بعد سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔ سیاہ کپڑا اس قدر دبیز تھا کہ روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہ آتی تھی۔ بار بار میں سیڑھیوں سے الجھتا اور اس جرم کی پاداش میں وہ جلاد گالیاں بکنے لگتے جو مجھے بدستور جکڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پشت پر ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ خاصی دیر تک میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے ایس پی ماتھر کی آواز سنی۔ اس کا لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ شرما، تم نے اسے سمجھا دیا ہے کہ یہ اپنی گندی زبان بند رکھے؟ یس سر۔ میں مجسٹریٹ کے پاس چیمبر میں جا رہا ہوں، تم میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ ایس پی ماتھر کے بھاری قدموں کی آواز دور ہو گئی تو شرما کی کخت آواز ابھری، مسئلہ کیا تو نے سن لیا کیا ایس پی ماتھر صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہاں، میں نے ڈوبتے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر کان کھول کر سن لے شاہد علی، اگر تم نے زبان کھولنے کی حماقت کی تو یہ دن تیرا آخری دن ہوگا۔ تو اس اذیت ناک سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو حکم عدولی کے سلسلے میں تجھے دی جائے گی۔ خیال رکھنا تو اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے۔ خاموش رہا تو تجھے صرف جیل کی کٹھنائیاں بھگتنی پڑیں گی۔ آدھا گھنٹے بعد مجھے مجسٹریٹ کے روبرو اس کے چیمبر میں پیش کر دیا گیا۔ سیاہ کپڑا اب میرے چہرے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے اس بند کمرے کا جائزہ لیا جو میرے لیے مقتل سے کم نہ تھا۔ میرے سامنے مکروہ صورت والا ایک منصب بیٹھا مجھے بڑی کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھانپ لیا کہ مجسٹریٹ کے کان میرے خلاف پہلے ہی سے بھرے جا چکے ہیں۔ اس کی نظروں میں تعصب جھلک رہا تھا۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ایس پی ماتھر موجود تھا، دوسری طرف ایک وکیل تھا۔ مجسٹریٹ کے 2 کارندے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ در شہوار یہاں بھی میری قسمت کا آخری فیصلہ سننے کے لیے موجود ہوگی، لیکن دری مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ میں نے کلپنا کو دیکھا جو نظریں جھکائے ایس پی ماتھر کے پیچھے ایک کرسی پر براجمان تھی، وہی بے غیرت اور بے حیا عورت جس نے پنڈت و کائنات کے اشارے پر پولیس کے سادہ لباس والوں کے ساتھ مل کر مجھے اپنے فریب کے جال میں پھانسا تھا، اور اب وہ میرے خلاف زنا بالجبر کی گواہی دینے آئی تھی۔ میں نے حقارت سے نگاہیں پھیر لیں اور مجسٹریٹ کو دیکھنے لگا جس کی متعصب اور مکروہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔
تھوڑی دیر بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ پھر سب سے پہلے کلپنا کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نابکارہ عورت نے وہی بیان دیا جو اسے پنڈت اومکار ناتھ اور ایس پی ماتھر نے طوطے کی طرح رٹا رکھا تھا۔ وکیل نے کریت کر کلپنا سے ایسے سوال کیے جن کے جوابات میرے خلاف ثابت ہو چکے تھے۔ پھر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا جو پولیس سرجن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں اس بات کی تائید کی گئی تھی کہ کلپنا کو جبری طور پر شدید جسمانی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ میں تصویر حیرت بنا سب کچھ سن رہا تھا کہ وکیل نے کلپنا کو مخاطب کیا، کیا تم بھگوان کی سوگندھ کھا کر گنگا جل کو ہاتھ لگا کر پورے وشواس سے اس منچ کو شناخت کر سکتی ہو جس نے تمہارا شریر روندا تھا؟ کلپنا نے شرم سے گردن جھکائی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو کلپنا، پوری عدالت کو تمہارے جواب کا انتظار ہے، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وکیل نے زور دے کر کہا۔ کلپنا نے ساڑی کا پلو اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ وکیل کے شدید اصرار پر وہ جھجکتے بولی، ہاں وہ پاپی اس سمے عدالت میں موجود ہے۔ کلپنا نے میرے سمت نفرت سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ کلپنا دیوی، ڈرو مت، صاف صاف بتاؤ، کیا تم اس اپرادھی کا نام جانتی ہو؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام شاہد علی ہے۔ کلپنا نے اپنے جواب کے ساتھ انگلی اٹھا کر میری سمت اشارہ کیا۔ ایس پی ماتھر کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ نگاہوں میں وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، شاہد علی، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہا تو تمہیں ناقابل برداشت حالات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں خاموش رہا کھڑا تھا کہ مجسٹریٹ نے سپاٹ لہجے میں مجھے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میں نے حسد بھری نظروں سے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کلپنا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی، تڑپنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ ناگن اس کے قریب کنڈلی ماری بیٹھی تھی۔ درشہوار بھی مجھے وہیں نظر آئی، وہ ناگن کے بالکل قریب تھی۔ مجسٹریٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں کارندے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ ایس پی ماتھر نے بڑی سرعت سے اپنے سروس پستول نکال کر ناگن کا نشانہ باندھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لبی دبا درشہوار نے ناگن کو اپنے ہاتھ میں لے کر ماتھر کی طرف پھینکا، جس نے ماتھر کی پیشانی پر ڈس لیا۔ دوسرے ہی لمحے ماتھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا، اس کا پورا جسم تیزی سے نیلا پڑ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی کلپنا کی طرح اکڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی دیر میں چیمبر خالی ہو چکا تھا، وہاں صرف میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ کلپنا اور ماتھر کی لاشیں تھیں، وہ سیاہ ناگن تھی اور درشہوار تھی جو ان دونوں کے لیے موت کا پیغام بن کر وہاں آئی تھی۔ باہر راہداری میں شورغل کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد پولیس کے 2 مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ میری توجہ بس ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف مبذول ہوئی تھی، پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ ناگن چیمبر کے دوسرے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ دونوں مسلح سپاہیوں نے عمارت کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں وہاں چیونٹی بھی نظر نہیں آ سکی۔ درشہوار میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور پوری عمارت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس کی عدالت کے باہر مجسٹریٹوں اور وکیلوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر شخص مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے آن میں یہ مشہور کر دیا کہ جو کچھ وہاں پیش آیا ہے اس میں میرے علم و فضل کا ہاتھ ہے اور میری بد دعا نے ماتھر اور کلپنا کو سزا دی ہے۔ ہر سمت ایک ہیجان برپا تھا، مجمع میں چاہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس نے پولیس کے مسلح دستے کو حکم دیا کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر جیل بھیج دیا جائے۔ مقدمے کی کارروائی پھر کسی دن ہوگی۔ مجسٹریٹ کا حکم پا کر چاروں مسلح سپاہی میری سمت بڑھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے مشتعل کر دیا۔ 2 سنگین برادر سپاہی جو آگے تھے ابھی میرے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان دونوں نے ایک کربناک چیخ ماری اور لوٹ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ پیچھے والے دونوں سپاہی اپنی بندوقیں پھینک کر بھاگ گئے۔ اسی لمحے مجسٹریٹ کے ساتھ سے خون بہنے لگا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ اس خونی صورتحال نے مجسٹریٹوں اور وکیلوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی، ایک عجیب دہشت تاری تھی۔ یہ جگہ میرے لیے اب دلچسپی کا باعث بن گئی تھی، جو تھوڑی دیر قبل میرے لیے سوہان روح تھی۔ درشہوار نے سنگین اٹھا کر میرے سامنے سپاہیوں کو زد و کوب کیا تھا، ان میں سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اچانک افطار نے پوری عدالت میں کھلبلی مچا دی۔
اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا، صرف میں اور در شہوار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے حسین چہرے پر اب بھی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دیں، چابی اس کے پاس پہلے ہی سے موجود تھی، میرے ہاتھ اب آزاد تھے۔ آپ مجھ سے یقیناً ناراض ہوں گے، وہ پرسکون آواز میں تمام تر محبت سمیٹے ہوئے بولی۔ حوالات کے اندر بھی یہ تمام کام کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں ان بدقماش پولیس والوں کی اتنی رسوائی نہ ہوتی۔ مجھے معاف کیجیے، انہوں نے حوالات سے عدالت تک آپ کو سخت اذیت پہنچائی۔ اس شرمناک اور توہین آمیز رویے کے بعد بھری عدالت میں یہ تماشا ضروری تھا۔ اب کوئی آپ پر نظر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ دری، اگر تم وقت پر نہ آتی تو یہ ظالم نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ دری، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حوالات میں مجھے تمہاری خاموشی دیکھ کر یہ احساس ہوا تھا کہ شاید تم بھی دوسروں کی طرح مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ میں نے مخمل ہو کر کہا، مجھے یہی افسوس رہے گا کہ آپ کی دری آپ کے دل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس سے اس کی ذات شک و شبہ سے ہمیشہ بالاتر رہے۔ در شہوار نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، ایک تم ہی تو ہو جس نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے۔ در شہوار نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اب یہاں سے کسی محفوظ مقام تک ہمارا جانا ضروری ہے، لیکن دری، باہر ہر طرح افراتفری کا عالم ہے، یقیناً یہاں فرقے وارانہ فساد ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، در شہوار نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور مجھے یاد آ گیا کہ در شہوار ایک بار پہلے بھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے نکال لے گئی تھی، کوئی ہمیں نہ دے سکا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ دروازے پر مجسٹریٹ کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر لاش پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ نیچے آتے میں آیا تو دیکھا ایک جم کثیر موجود ہے، لوگوں میں طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، شہر میں دکانیں بند ہو رہی تھیں اور بازار ہمارے دیکھتے دیکھتے سنسان ہو گئے تھے۔ ہم چلتے رہے تھے یہاں تک کہ آبادی سے دور نکل آئے۔ کوئی 4 دن ہم اس طرح رات کو رکتے، سستاتے، ٹھہرتے اور آگے بڑھتے رہے اور پھر اس قلعے میں پہنچ گئے جہاں سے مجھے دھوکہ دے کر پھانسا گیا تھا۔ اس قلعے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھ کو جو خیال آیا وہ راجکماری شیلا کا تھا، لیکن میں نے در شہوار کی موجودگی میں اپنے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ جناح میرے گرد جمع ہو گئے اور میری خیریت پوچھنے لگے۔ ان کی پرسش سے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں بہت دنوں بعد اپنے شہر اور اپنے لوگوں میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے میری شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور میری آسائش کے لیے ضروری اسباب فراہم کیا۔ جناح کی ضیافت کے بعد میں دری کو لے کر دریا کے کنارے چلا گیا جہاں نیلا شفاف پانی دور تک پھیلا ہوا عجیب دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی کی روانی اور اس جگہ کی ہریالی کو دیکھ کر میری طبیعت کو کچھ سکون ملا اور میں نے در شہوار سے مخاطب ہو کر کہا، دری، اس دن کچھ خطا میری بھی تھی۔ میں نے اس نابکار عورت کی آہ و بکا سن کر تمہاری ہدایت کو فراموش کر دیا تھا، جو ہو چکا اسے بھول جائیے۔ در شہوار نے خوابیدہ لہجے میں کہا، باوا جان کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی ہے، اس لیے وہاں میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب تمہارا ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے، میں نے سرد آب بھر کر کہا۔ مجھ سے میاں شاہد علی چھن گئے، سب کچھ چھن گیا، صرف تم رہ گئی، اس لیے کہ تمہارا تعلق میاں شاہد علی سے نہیں، شاہد علی سے ہے۔ ایسی اداس باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے یہ آزمائش کے لمحے تھے، کچھ غلطیاں واقعی ہو گئی تھیں جن کا خمیازہ اس ذلت میں ملا، لیکن تلافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ در شہوار نے مجھے تسلی دی۔ پتہ نہیں اکبر اور ثمینہ غریب کس حال میں ہوں گے، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اکبر بیچارہ تو صرف میری وجہ سے پریشان کن حالات کا شکار ہوا ہے، اگر میں یہاں ہوتی تو ان دونوں کو قلعے سے باہر جانے کا مشورہ کبھی نہ دیتی۔ بہرحال میں نے انہیں لے آؤں گی، مجھے بھی ان سے اتنی محبت ہے جتنی آپ کو ہے۔ در شہوار نے عزم سے کہا، کیا یہ ممکن ہے دری کہ وہ یہاں آ جائے؟ میں نے بے چینی کا مظاہرہ کیا تو در شہوار مسکرا دی اور پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، آپ مطمئن رہنے، اب تک میں آپ کو روکتی رہتی تھی، لیکن اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کن شیطان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔
مجھے اس ملعون شخص اون کائنات کو بتانا ہے کہ بڑے میاں صاحب والی اس پہاڑی کے معمولی عقیدت مند بھی اس سے نمٹنے کی کیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے جنتر منتر اور محافظ کتنی دیر اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ اب صبر کی منزل گزر چکی ہے، آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ درشہوار کے لہجے میں عزم و استقلال تھا، وہ بڑی پرجوش اور سرگرم معلوم ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ کس عالم با عمل شخص کی بیٹی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے ہرگز گزرنے کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن پنڈت اون کائنات کو میں اپنا ذاتی دشمن سمجھتا تھا اور مجھے اس میں سبکی محسوس ہوتی تھی کہ دری اسے کوئی سبق سکھائے۔ دری کے سامنے اس قدر بے بس ہونے کا میرا جی نہیں چاہتا تھا، ہر چند کہ اب میں ایک عام تھا، میرے تمام اوصاف مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ چنانچہ میں نے دری سے کہا، دری تم اکبر اور ثمینہ کو یہاں لے آؤ، اون کائنات کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ جواب میں دری نے مجھے جن نظروں سے دیکھا ان میں حسرت و یاس کے علاوہ غم اور غصے کی لہر بھی تھی۔ بعد میں وہ پرسکون ہو کر بولی، آپ آرام کریں، میں اکبر اور ثمینہ کی خبر لیتا ہوں۔ درشہوار کے جانے کے بعد میرے خیالات پھر تیز ہو گئے، میں سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب صورتحال ہے۔ اب میں درشہوار سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مجھے سہارا دے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں پہاڑی پر ایک بڑے بزرگ کی حیثیت رہتا تھا۔ ان دنوں کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے ابوالحسن یاد آئے، میاں صاحب اور اپنے وہ خدمت جو صبح سے شام تک میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ نماز کا وہ سکون اور عبادت کی وہ لذت، وظائف کا وہ فرحت بخش ماحول اور مریدوں کا وہ جان نثار ہجوم کتنے گھاٹے میں ہوئے تھے۔ اجنّا کی پوری فوج ابوالحسن کی سرکردگی میں ہاتھ باندھے رہتی تھی۔ میرا ہر حکم میری عقیدت مندوں کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی میرا ذہن اون کائنات کی طرف جاتا، کبھی بیرسٹر راشد حسین، رشیدہ اور اس کے دونوں بچوں کے بارے میں غور کرنے لگتا۔ منتشر خیالات سے دماغ بوجھل تھا۔ پھر مجھے راجکماری شیلا کی یاد آ گئی جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے صدیوں پہلے یہ سمجھ کر خودکشی کر لی تھی کہ میں مر گیا ہوں اور اب اسے علم ارواح میں مل سکوں گا، لیکن میں اسے نہ مل سکا، اور جب ملا تو پردیپ کی بجائے شاہد علی کی شکل میں۔ مجھے ہندوؤں کے فلسفے اواکون پر بالکل یقین نہ تھا، مگر راجکماری شیلا اپنے پردیپ کے انتظار میں اپنے پرانے قلعے کے اندر اس کی منتظر رہتی تھی۔ اس کی باندیوں اور دربانوں نے جگہ جگہ پردیپ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ شیلا کا واقعہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روحوں کے اسرار سے کافی واقف تھا۔ بات کچھ بھی ہو، میں نے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ یہاں یہ بات بالکل واضح تھی کہ شیلا کا کوئی پردیپ کہیں گم ہو گیا تھا، اور اب وہ مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ یعنی پردیپ تصور کرتی تھی۔ وہ حسین و جمیل راجکماری جس کے دل نشین قرب سے میں لطف اندوز ہو چکا تھا، قلعے میں قدم رکھتے ہی مجھے شدت سے یاد آنے لگی۔ میرے ذہن میں راجکماری کی وہ مترنم اور مغموم آواز گونج رہی تھی جب اس نے آخری بار حوالات میں مجھ سے کہا تھا، تم مجھے بھول گئے ہو پردیپ، تمہیں رفتہ رفتہ سب یاد آ جائے گا، پہلے جنم کی باتیں، اپنی شیلا، سب کچھ۔ میری محویت کا شیرازہ اس وقت منتشر ہوا جب درشہوار کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، کیا آپ سو گئے؟ دیکھیے یہاں کون موجود ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو دیکھا اکبر اور ثمینہ دونوں میرے قریب فرش پر بچھی چاندی پر پڑے ہیں۔ دونوں بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کرب کے تاثرات دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ دری یہ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ اکبر اور ثمینہ کو کیا ہوا؟ دری آپ پریشان نہ ہوں، میں نے انہیں لمبی نیند سلا دیا ہے، درشہوار نے جواب دیا۔ پنڈت اون کائنات اور پولیس کے لوگوں نے ان دونوں پر بڑے دردناک مظالم توڑے تھے، اگر آپ انہیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اکبر کے پورے جسم پر نیل ہی نیل تھے، ثمینہ کا چہرہ اس حد تک بدل چکا تھا کہ شناخت ناممکن تھی۔ لیکن اب تشویش کی کوئی بات نہیں، میں نے ان کا علاج کر دیا ہے، مگر تم اس قدر جلدی کیسے آ گئیں؟ یہاں سے شہر کی مسافت تو 4 دن کی ہے، میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس کام میں قلعے میں مقیم اجنّا کے قبیلے سے مدد لی تھی۔ اکبر اور ثمینہ کو ہم اجنّا قبیلوں کی مدد کے بغیر لاتے تو وہ راستے میں دم توڑ دیتے۔ جب میں نے یہ صورت دیکھی تو قلعے واپسی
واپس آ گئے اور یہاں سے چند جنوں کو ساتھ لیا۔ اس وقت آپ کو کسی محویت میں تھے، میں انہیں ساتھ لے کر شہر گئی اور اب واپس آ رہی ہوں۔ میں نے درشہوار کی زبانی اکبر اور ثمینہ کا دردناک حال سنا تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں غصے کے عالم میں سر تا پا لرز رہا تھا۔ دری میری اس کیفیت سے سہم گئی، بولی، میری درخواست ہے کہ آپ ان کا نعت کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کافر پنڈت کو عبرتناک سزا کا مستحق سمجھتی ہوں۔ یقین کیجیے اس پر سکون کا ایک ایک سانس محال ہو جائے گا۔ نہیں دری، میں تقریباً چیخ پڑا، اسے میرے لیے رہنے دو۔ میں راشد حسین اور رشیدہ سے بھی بھیانک انتقام لوں گا۔ مجھے ابھی میاں صاحب کے ودیعت کیے ہوئے وظیفے یاد ہیں۔ لاتعداد روحیں میری کنیزیں ہیں، غلام ہیں۔ میں اپنے خدا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور مجھے یقین ہے کہ ان وظائف کا دوبارہ ورد کرنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے کافی مدت عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے، مجھے معلوم ہے میں کیا طاقتیں رکھتا ہوں۔ میں جوش میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ درشہوار بت بنی میری تقریر سنتی رہی، اس کی غزالی آنکھوں سے اضطراب مشتعل تھا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سرد لہجے میں بولی، اب میں آپ کو تاریکی میں رکھنا نہیں چاہتی۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ آپ کیا کچھ کھو چکے ہو۔ میں نے آپ کے بارے میں بابا جان سے گفتگو کی تھی، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب آپ سے روٹھ چکے ہیں، آپ نے علم و فضل کا غلط استعمال کیا، آپ نے خوف فیصلے کرنے شروع کر دیے، آپ نے وہ کیا جو آپ کے رتبے اور منصب کے خلاف تھا، آپ نے پہاڑی کی عظمت اور حرمت کا خیال نہیں کیا، آپ نے اپنا نفس آزاد چھوڑ دیا اور علم و فضل میں انکسار کے بجائے غرور کا رویہ اختیار کیا۔ اب آپ کی تمام روحانی قوتیں زائل ہو چکی ہیں اور اب میاں صاحب کے ودیعت کیے ہوئے وظیفوں میں کوئی اثر نہیں رہا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ الماس کی روح آپ کی بار بار طلبی کے باوجود بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ کسی اندھیرے میں نہ رہیں، ان بدکاروں کو اپنے عقیدہ مندوں پر چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنے خدا سے لو لگائیں، اسی میں پناہ ہے، اسی میں نجات ہے۔ دری، میں دیوانگی کی حالت میں چیخا، دری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ایک بار کہا تھا کہ یہ کیفیتیں عارضی ہیں، جلد ہی مجھے میرا کھویا ہوا رتبہ مل جائے گا۔ اب تم بھی دل آزار باتیں کر رہی ہو۔ پھر مجھ پر اکت طاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دری، تم نے یہ کیسی باتیں کی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ باتیں نشر بن کر میرے سینے میں اتری ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ میں اس وقت آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اپنا سہارا سمجھیے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، آپ کے ایک اشارے پر میری جان قربان ہے۔ مجھے حکم دیجیے، سب کچھ چھین گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں تو موجود ہوں اور میں آپ کے تمام دشمنوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ نہیں دری، میں نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں تم بھی چلی جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میاں صاحب کے روٹنے کے بعد بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری ریاضتیں اور عبادتیں برباد ہو گئیں، تم کیا غم میں اپنے مقصد کے حصول میں خود کو سچا سمجھتا ہوں۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی نے میرا خیال نہیں کیا، میری پہاڑی والی روحانی قوتیں مجھ سے دور ہو گئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی کمزور شخص ہوں۔ میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں دری، تمہارے بغیر بھی۔ درشہوار نے پہلی بار مجھے پاگلوں کی طرح دیکھا۔ آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کچھ دیر بعد آپ اس کا احساس کریں کہ آپ نے کتنی بری باتیں کہہ دی ہیں۔ انسان کو کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان سے کفر کی بو آ رہی ہے، توبہ کیجیے۔